उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, ये मेरा आखिरी केस था। उनकी जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार जो कि अपने आखिरी केस की समाअत कर रहे थे, और उसके बाद उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि 20 साल से ज़ायद मैंने आला अदलिया में गुजारे हैं, कोशिश की है कि कानून और ज़ाबिते के अंदर रहते हुए फैसले दूं। चीफ जस्टिस साकिब निसार जिनकी रिटायरमेंट का आज दिन है, और उनकी जानिब से आखिरी फैसले को सुनते हुए, आखिरी केस को सुनते हुए, अदालत बर्खास्त करते हुए ये रिमार्क्स दिए गए कि मैं सबका शुक्रगुजार हूं, ये मेरा आखिरी केस था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा कि 20 साल से जायद मैंने आला अदलिया में गुजारे हैं, कोशिश की है कि कानून और ज़ाबिते के अंदर रहते हुए फैसले दूं। चीफ जस्टिस साकिब निसार जिनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई, ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस साकिब निसार के अपनी रिटायरमेंट के रोज अदालत बर्खास्त करते हुए रिमार्क्स, मैं सबका शुक्रगुजार हूं, ये मेरा आखिरी केस था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आज उनकी रिटायरमेंट का दिन है और वो अपना आखिरी केस सुन रहे थे, और आखिरी केस सुनने के बाद उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई कि मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, ये मेरा आखिरी केस था। 20 साल से ज़ायद मैंने आला अदलिया में गुजारे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, कोशिश की है कि कानून और ज़ाबिते के अंदर रहते हुए फैसले दूँ। अहम खबर शामिल करेंगे अमल कत्ल केस के हवाले से। आपको बताएं कि तहकीकाती कमेटी की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। कमेटी ने 4 इदारों को अमल की मौत में गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया है। आपको बताएं कि पुलिस, नेशनल मेडिकल सेंटर, एम्बुलेंस सर्विस और सिंध हेल्थ केयर सेंटर कसूरवार पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में चारों फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। सिंध पुलिस ने तरबियत के फुकदान को तस्लीम कर लिया है, और बगैर तरबियत के पुलिस की जानिब से भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया है। फाउंडेशन ने भी इस सानहे में अपनी गलती को तस्लीम किया है। रिपोर्ट में यह इंकिशाफ हुआ कि निजी अस्पताल ने वालिदैन को धक्के दिए, वालिदैन को जबरदस्ती दूसरे अस्पताल लेकर जाने का कहा गया। अस्पताल हुकाम की जानिब से एम्बुलेंस की फराहमी से भी इनकार किया गया। दूसरे अस्पताल में मुंतकिली के लिए जरूरी तिब्बी इमदाद भी फराहम न की गई। सिंध हेल्थ केयर ने अस्पताल के हक में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में ये सामने आया है। अमल कत्ल केस जिसकी तहकीकाती कमेटी की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, और अहम इंकिशाफात इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। कमेटी ने 4 इदारों को अमल की मौत में गफलत का जिम्मेदार करार दिया है। पुलिस, नेशनल मेडिकल सेंटर, एम्बुलेंस सर्विस और सिंध हेल्थ केयर सेंटर कसूरवार पाए गए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में चारों फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि सिंध पुलिस ने तरबियत के फुकदान को भी तस्लीम कर लिया है। और अमल की वालिदा की जानिब से मीडिया की से गुफ्तगू की गई, और इस दौरान उनकी जानिब से बात बोली गई कि अस्पताल इंतजामिया ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल इंतजामिया हर मौके पर झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। अस्पताल वाले मामला हम पर डालना चाहते हैं कि हम अमल को दूसरे अस्पताल लेकर जाना चाहते थे। अमल के वालिद ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया ये कहती है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की। वालिदा अमल की जानिब से कहा गया, उनकी जानिब से कहा कि अस्पताल इंतजामिया हर मौके पर झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। वालिद अमल की जानिब से कहा गया कि अस्पताल वाले मामला हम पर डालना चाहते हैं कि हम अमल को दूसरे अस्पताल लेकर जाना चाहते थे। अस्पताल इंतजामिया कहती है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अमल कत्ल केस जिसकी तहकीकाती कमेटी की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई है, और इसके बाद अमल के वालिदैन की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई, और इस गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया कि अस्पताल इंतजामिया ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की है, और अस्पताल इंतजामिया हर मौके पर झूठ बोलने की कोशिश कर रही है।
ہسپتال والے معاملہ ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم عمل کو دوسرے ہسپتال لے کر جانا چاہتے تھے۔ ہسپتال انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمل قتل کیس جس کی تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے اور اس رپورٹ میں اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے 4 اداروں کو عمل کی موت میں غفلت کا ذمہ دار قرار دیا ہے، جبکہ ہسپتال انتظامیہ نے ایک جھوٹی رپورٹ تیار کی۔ عمل کی والدہ کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ بات کہی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال انتظامیہ ہر موقع پر جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہسپتال والے معاملہ ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم عمل کو دوسرے ہسپتال لے کر جانا چاہتے تھے۔ ہسپتال انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمل کی والدہ اور والد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اس دوران ان کی جانب سے یہ بات بولی گئی کہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے جھوٹ بولا گیا، ہر موقع پر جھوٹ بولنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہسپتال انتظامیہ نے ایک جھوٹی رپورٹ بنائی ہے اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم عمل کو دوسرے ہسپتال لے جانا چاہتے تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ہمیں دوسرے ہسپتال لے جانے کا کہا گیا تھا۔ ہسپتال میں اس کو طبی سہولیات فراہم نہیں کی گئی تھیں، جبکہ آج جو رپورٹ پیش کی گئی ہے عدالت میں، اس میں بھی اسی بات کو کہا گیا ہے کہ سندھ ہیلتھ کیئر نے ہسپتال کے حق میں رپورٹ دی ہے۔ دوسرے ہسپتال میں منتقلی کے لیے ضروری طبی امداد بھی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ اور سپریم کورٹ نے نجی اسکول فیسوں سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نجی اسکولز کو فیسوں میں 20% کمی کا حکم دے دیا ہے۔ 5,000 سے زائد فیس میں 20% کمی ہوگی۔ عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اطلاق ملک بھر کے پرائیویٹ اسکولوں پر ہوگا۔ 5,000 روپے سے کم فیس 20% کمی سے مستثنی ہے۔ طلباء اور والدین کم فیس جمع کرائیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ جو والدین کم فیس جمع نہیں کرائیں گے ان کے خلاف ضباطی کارروائی ہوگی، یہ کہا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ والدین اسکول کی فیس مقررہ وقت تک ادا کریں۔ فیسوں پر کمی سے اسکالرشپس اور سہولیات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسکول اساتذہ کی تنخواہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایف آئی اے اسکولوں کے قبضے میں لیے گئے ریکارڈ کاپی کر کے واپس کرے، یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اور فیصلے میں کہا گیا کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے تعلیمی اصلاحات سے متعلق رپورٹ ویب سائٹ پر نمایاں کی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ اس پر متعلقہ افراد کی تجاویز آ رہی ہیں، ملک میں قانون اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے نجی اسکولوں نے عدالتی حکم کے بارے میں والدین کو تصحیح آمیز خطوط لکھے۔ جن اسکولوں نے تصحیح آمیز خطوط لکھے ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کرتے ہیں، یہ کہا گیا ہے اس فیصلے میں، جبکہ اسکول وضاحت کریں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ فیصلہ ہے جس کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسکول فیسوں سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اور چیف جسٹس ثاقب نثار آج ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ چیف جسٹس کے اعزاز میں سپریم کورٹ میں آج فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار الوداعی خطاب کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کل اپنے منصب کا چارج سنبھالیں گے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی حلف لیں گے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار 2 سال 18 دن اس عہدے پر فائز رہے ہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے 31 دسمبر 2016 کو حلف اٹھایا تھا۔ اس مدت کے دوران 43 از خود نوٹسز لیے اور متعدد نمٹا دیے گئے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار جن کی آج ریٹائرمنٹ کا روز ہے اور چیف جسٹس کے اعزاز میں سپریم کورٹ میں آج فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار الوداعی خطاب بھی کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کل منصب سنبھالیں گے، جبکہ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی حلف لیں گے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار 2 سال اور 18 دن اس عہدے پر فائز رہے ہیں اور چیف جسٹس ثاقب نثار نے 31 دسمبر 2016 کو اس عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ اس مدت کے دوران ان کی جانب سے 43 از خود نوٹسز لیے گئے اور متعدد کو نمٹا بھی دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار جو کہ آج ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور چیف جسٹس کے اعزاز میں سپریم کورٹ میں آج فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار
الوداعی خطاب بھی کریں گے، جبکہ نامزد چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کل اپنا منصب سنبھالیں گے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوگی اور صدر ڈاکٹر عارف الوی حلف لیں گے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار 2 سال 18 دن اس عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اور اہم خبر شامل کریں گے لاہور ہائی کورٹ سے۔ آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین کے سرکاری اجلاسوں میں شرکت کے خلاف متفرق درخواست جلد سماعت کے لیے منظور کر لی۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے، درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ جہانگیر ترین نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں حکومتی اجلاسوں کی صدارت کی۔ جہانگیر ترین پر حکومتی اجلاسوں کی صدارت پر مستقل پابندی عائد کی جائے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے چودھری شعیب سلیم ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ جہانگیر ترین کے سرکاری اجلاسوں میں شرکت کے خلاف متفرق درخواست جلد سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے، درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ درخواست گزار نے کہا کہ جہانگیر ترین نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں حکومتی اجلاسوں کی صدارت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ جہانگیر ترین پر حکومتی اجلاسوں کی صدارت پر مستقل پابندی عائد کی جائے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے چودھری شعیب سلیم ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ جہانگیر ترین کے سرکاری اجلاسوں میں شرکت کے خلاف متفرق درخواست، جس کو جلد سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے، درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ جہانگیر ترین پر حکومتی اجلاسوں کی صدارت پر مستقل پابندی عائد کی جائے۔ اور اہم خبر شامل کریں گے احتساب عدالت سے۔ آپ کو بتائیں کہ نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے ریفرنس پر سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ بابر اعوان نے بطور وکیل اپنی برریت کی درخواست پر دلائل دیے۔ میں واحد گواہ ہوں جس نے نیب ریفرنس کے بعد فوری طور پر استعفیٰ دیا۔ بابر اعوان کی جانب سے کہا گیا کہ میں ایک مثال قائم کرنا چاہتا تھا، میں دلائل مکمل کر لوں گا۔ بابر اعوان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس ریفرنس میں ملزمان کا بیان خلاف قانون ہے، ایک ملزم کا بیان دوسرے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے کیس پر سماعت کی۔ احتساب عدالت میں نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے ریفرنس پر سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بابر اعوان نے بطور وکیل اپنی برریت کی درخواست پر دلائل دیے۔ میں واحد گواہ ہوں جس نے نیب ریفرنس کے بعد فوری طور پر استعفیٰ دیا۔ بابر اعوان کی جانب سے یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میں ایک مثال قائم کرنا چاہتا تھا، میں دلائل مکمل کر لوں گا۔ اس ریفرنس میں ملزمان کا بیان خلاف قانون ہے۔ بابر اعوان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ملزم کا بیان دوسرے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے اس کیس پر سماعت کی۔ احتساب عدالت جس میں نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے ریفرنس پر سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جانیں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی امرین، بتائیے گا اس متعلق۔ امرین بتائیے گا، احتساب عدالت نے نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے ریفرنس پر سماعت 24 جنوری تک ملتوی کی گئی ہے، کیا عدالتی کارروائی ہوئی آج؟ پاور پروجیکٹ میں تاخیر سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے ریفرنس کی سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ آج ہونے والی سماعت میں سابق وزیر قانون بابر اعوان احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ ریفرنس میں ملزمان کا بیان خلاف قانون ہے، جبکہ ایک ملزم کا بیان دوسرے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ میں واحد مثال ہوں جس نے نیب ریفرنس کے فوری بعد استعفیٰ دیا، جبکہ بابر اعوان نے نیب پروسیکیوشن